फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इत्तेहादिया सदारती महल में होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के कलीदी किरदार की तारीफ की। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने दुनिया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश अहम चैलेंजेस में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और अवामी राबते मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों, खासतौर पर समाजी और इक्तसादी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के उमूर में ताउन बढ़ाने के बाहमी जज्बे का इजहार किया गया। फ़रीक़ैन ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए जामे सिक्योरिटी डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लेने के लिए क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इस दौरे के दौरान पाक मैनीज में 3 जदीद तरीन 2400 TET होवरक्राफ्ट भी शामिल की गई। ये जदीद तरीन होवरक्राफ्ट एक साथ मुख्तलिफ सतहों पर काम करने की सलाहियत रखती हैं, जिनमें गहरे पानी, रेत के टीले, दलदली और कीचड़ ज़रा साहिली इलाके शामिल हैं। ये उन इलाकों में भी चल सकती हैं जहाँ रिवायती कश्तियाँ सफ़र नहीं कर सकती। दुश्मन को मौसर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल के लिए ये होवरक्राफ्ट पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों को तक़वियत देंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए नेवल चीफ ने कहा कि इन जदीद तरीन होवरक्राफ्ट को शामिल किया जाना पाक बहरिया की मुल्क की साहिली हदूद, खासतौर पर क्रीक्स एरिया की दिफाई इस्तेदाद को मजबूत बनाने के अज़्म की तजदीद है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि हम जानते हैं कि क्रीक्स से जवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और बहरी हदूद के हर इंच का दिफा कैसे करना है। उन्होंने कहा कि कौम को यकीन दिलाता हूँ कि पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतें हमारे अज़्म की तरह मजबूत हैं, जो साहिल से लेकर समंदर तक फैली हुई हैं। नेवल चीफ ने मजीद कहा कि समुद्री मुवासलाती लाइन्स और बहरी सलामती महज एक फ़ौजी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये हमारी कौम की खुद मुख्तारी की बुनियाद और माशी खुशहाली का एक अहम सतून है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया बहरे हिंद में अमन और इस्तेहकाम की मुहाफ़िज़ और इलाकाई बहरी सलामती में एक अहम स्टेक होल्डर है। कराची में 22वीं हेल्थ एशिया 2025 नुमाइश कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई। SIFC और वजारत सेहत के इश्तराक से 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 23 से 25 अक्टूबर 2025 को कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद हुई, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेहत की नुमाइश थी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल और बलोचिस्तान के सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी लाइक अहमद ने स्टॉल्स का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि निजी और सरकारी शोबों के ताउन से सेहत के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। 3 रोज़ा नुमाइश में 60,000 से ज़ायद माहिरीन, डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत की, जबकि 50 से ज़ायद गैर मुल्की कंपनियों चीन, ईरान, जर्मनी, फ्रांस, जापान समेत ने जदीद तिब्बी आलात, फार्मास्यूटिकल्स, हस्पताल, सामान और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। भारतीय गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर प्रोपेगेंडा करने का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया, जो पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को मस्ख करके खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय चैनल फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान 25,000 फौजी सऊदी अरब भेजेगा, एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम फ्राहम करेगा, जबकि सऊदी अरब JF-17 J-10C खरीदेगा और $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो बैनुल-अक़वामी ज़राए में मौजूद नहीं। 17 सितंबर 2025 को जारी करदा पाक सऊदी मुश्तरका एलामे में वाज़ेह है कि स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा खालिस दिफाई नौयत का है, जिसका मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम है। इसमें कहा गया है कि किसी एक मुल्क पर जारहियत को दोनों मुल्कों पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा, मगर फौजी दस्तों की तैनाती, तादाद, ब्रिगेड या कमांड की कोई ऑपरेशनल तफसीलात शाया नहीं हुई। पाकिस्तान और सऊदी हुकूमतों ने भी 25,000 फौजियों या इस तरह के अरादो-शुमार की तस्दीक नहीं की। ये झूठा बयानिया ज़्यादातर भारतीय मीडिया और गैर मुसद्दका तबसरों से फैलाया गया, जो पहले ही मज़ह का खेज रिपोर्टिंग से साख हो चुके हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मुआहदा मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाता है, ना कि किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ। ये भारत की मज़मूम साजिशें हैं जो खित्ते में इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिश हैं। पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को मज़ीद मजबूत करेगा, जबकि प्रोपेगेंडा करने वालों का चेहरा बेनकाब होता रहेगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सहूनी फौज हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के बहाने रोजाना की बुनियाद पर शहरी आबादी पर बमबारी कर रही है। नसीरात मुहाजिरीन कैंप के करीब ड्रोन हमले के नतीजे में एक 9 साला बच्चा शहीद और मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा शहर में 83% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, जबकि इसराइल की रुकावटों के बायस फ़लस्तीनियों को खुराक, पानी और पनाह के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। अब तक सिर्फ चंद ही इमदादी ट्रकों की गजा में दाखिले की इजाज़त मिल सकी है, जिससे बुनियादी ज़रूरियात पूरी होना मुमकिन नहीं है। गजा अमन मुआहदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 320 जख्मी हो चुके हैं।
فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیوں کے بعد غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,519 ہو گئی ہے، جبکہ 1,70,382 زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 15 لاکھ افراد کو ہنگامی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ اپنے تباہ شدہ گھروں کو لوٹنے والے فلسطینی صرف ملبے کے ڈھیر دیکھ رہے ہیں اور خوراک اور پانی جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی گھروں، کمیونٹیز اور زرعی زمینوں پر حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو پر روس کے ڈرون حملے میں 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دارالحکومت پر رات بھر ڈرون پرواز کرتے رہے۔ ڈرون حملوں سے کئی مقامات پر نقصان ہوا۔ حملوں میں 27 افراد زخمی ہوئے، جن کو مختلف اسپتالوں میں داخل کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والوں میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ شمال مشرقی شہر دینیسسکی میں ایک کثیر منزلہ عمارت پر ڈرون حملے کے بعد اپارٹمنٹس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسی شہر ایک اور 9 منزلہ عمارت پر بھی ڈرون حملے سے متاثر ہوئی ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ کوالالمپور میں امن معاہدے پر کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے وزراء اعظم نے دستخط کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم بھی اس دستخط کی تقریب میں موجود تھے۔ دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا امن معاہدے سے لاکھوں جانیں بچ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ملائیشیا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی نگرانی کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، میں نے تجارت کے ذریعے جنگیں رکوائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کا 47واں سربراہی اجلاس ملائیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور میں شروع ہو گیا ہے۔ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی اور علاقائی رہنما کوالالمپور پہنچ رہے ہیں۔ اجلاس میں امریکہ، جنوبی افریقہ، برازیل، جنوبی کوریا کے صدور، چین، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے وزراء اعظم شریک ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اجلاس میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ملائیشیا آمد پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ اس دوران صدر ٹرمپ نے روایتی انداز سے رقص بھی کیا۔ امریکی صدر نے اپنے ہاتھوں سے ملائیشیا اور امریکہ کے پرچم لہرائے۔ آسیان اجلاس میں ساؤتھ چائنا سی کی صورتحال، بڑھتی امریکہ چین مسابقت اور غزہ کی صورتحال پر بات چیت کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملائیشیا جاتے ہوئے راستے میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ایئرپورٹ پر اہم ملاقات کی۔ الحدید ایئر بیس پر صدر ٹرمپ نے مختصر وقت کے لیے قیام بھی کیا۔ ملاقات میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی بھی موجود تھے، جس میں غزہ کی صورتحال اور انسانی امداد کی تقسیم پر گفتگو کی گئی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ ہم نے مل کر غزہ میں جنگ بندی کے لیے کام کیا، جو بڑی کامیابی ہے۔ غزہ میں جلد امن فورس تشکیل دی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر قطر بھی اپنی فوج وہاں بھیج سکتا ہے۔ اور مودی کی آسیان سربراہی اجلاس میں عدم شرکت کے فیصلے پر بھارت میں سیاستدانوں میں چیمگوئیاں جاری ہیں۔ نریندر مودی جو آسیان سربراہی اجلاسوں میں براہ راست شرکت کرتے آئے ہیں، اس بار کوالالمپور سمٹ سے دور رہیں گے اور ورچوئل طور پر شرکت کریں گے۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش نے اس اہم ترین اجلاس میں عدم شرکت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پر ٹرمپ کی جانب سے بھارتی برآمدات پر بھاری ٹیرف، روس سے تیل کی خریداری اور آپریشن سندور جیسے تنازعات کی وجہ سے۔ رمیش نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ گلے ملنا خطرناک ہو جائے گا، اس لیے مودی دور بھاگ رہے ہیں۔ انقرہ میں پاکستان کے سفارت خانے نے پاکستان سے آنے والے ان ہونہار طلبہ کے اعزاز میں خوبصورت ثقافتی شام کا اہتمام کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی اقدامات کے تحت پاکستان کے ہونہار طلبہ نے ترکیہ کا تعلیمی اور ثقافتی دورہ کیا۔ اس پروگرام کا مقصد تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو خراج تحسین پیش کرنا اور پاکستان اور ترکیہ کے مابین تعلیم اور ثقافت کے تبادلے کو فروغ دینا تھا۔ انقرہ میں ہونے والی تقریب کی صدارت پاکستان میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد یوسف جنید نے کی، جبکہ ترکیہ کی وزارت تعلیم کے اعلیٰ حکام نے بھی اس میں شرکت کی۔ پاکستانی ایمبیسی میں ہونے والی تقریب میں طالب علموں نے رنگ برنگے ثقافتی پروگرام پیش کیے، جس میں پاکستان اور ترکیہ کی ثقافت، روایات اور تہذیب کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ ترکیہ کے تعلیمی اور ثقافتی دورے پر آئے ہوئے ہونہار طلباء کی کل تعداد 150 ہے، جنہوں نے 3 دن تک استنبول میں قیام کیا۔ انہوں نے استنبول کی مختلف تاریخی مقامات، جامعات اور اعلیٰ ثقافتی مراکز کا دورہ کیا اور ترکیہ کی عظیم ثقافت اور تعلیمی ماحول سے براہ راست استفادہ حاصل کیا۔
اقلیتی امور کے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ پاکستان ایک مقدس دھرتی کا نام ہے اور اس ملک کا آئین سب اقلیتوں کے لیے برابری کے حقوق کا ضامن ہے۔ شیخوپورہ کے علاقے عیسیٰ نگری میں مسیحی برادری کے سالانہ مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں پرامن زندگی گزار رہی ہیں اور انہیں اپنے عقائد کے مطابق مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں 75,000 اقلیتی خاندانوں کو مائنورٹی کارڈ کا اجراء اور اقلیت سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات کو تعلیم کے میدان میں اسکالرشپس دیے گئے۔ اجتماع سے امریکہ، کراچی اور ملک کے دیگر شہروں سے آئی ہوئی مسیحی برادری اور مذہبی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید کا 77واں یوم شہادت آج پوری عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے بہادر سپوت نائک سیف علی جنجوعہ نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے 26 اکتوبر 1948 کو جام شہادت نوش کیا۔ کوٹلی میں ان کے مزار پر یوم شہادت کی مناسبت سے پروقار تقریب ہوئی۔ اس موقع پر میجر جنرل توقیر عباس نے شہید سیف علی جنجوعہ کے مزار پر پھول رکھے اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے نائک سیف علی جنجوعہ شہید کو سلامی پیش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر بابر نے سیف علی جنجوعہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ علماء کرام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ سیف علی جنجوعہ شہید 23 اپریل 1922 کو آزاد جموں و کشمیر میں پیدا ہوئے۔ سیف علی جنجوعہ کو ان کی قابلیت کے پیش نظر نائک کا عہدہ دیا گیا۔ 26 اکتوبر 1948 کو دشمن نے بھاری توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد سے پیر کلیوا پوسٹ پر قبضے کے لیے حملہ کیا۔ اس دوران فضائی بمباری اور شیلنگ کے سبب پلاٹون کی کمان کرنے والے نائک سیف علی جنجوعہ کی دونوں ٹانگیں شدید زخمی ہو گئیں۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 26 اکتوبر 1948 کو جام شہادت نوش کیا۔ 14 مارچ 1949 کو حکومت آزاد جموں و کشمیر کی ڈیفنس کونسل نے ان کو آزاد جموں و کشمیر کا سب سے بڑا عسکری اعزاز ہلال کشمیر دینے کا اعلان کیا، جسے بعد ازاں حکومت پاکستان نے ہلال کشمیر کو نشان حیدر کے مساوی قرار دے دیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین منگل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق بڑا فیصلہ کیا گیا۔ صوبے بھر میں بے ہنگم اربن ڈیولپمنٹ اور ماسٹر پلان کی خلاف ورزی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ڈائریکٹر جنرلز، ڈی جی پھاٹا اور سی ای او ہوڈا کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کا کہنا تھا کہ سوسائٹیز کی منظوری سے قبل مطلوبہ احتیاطی جانچ پڑتال کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کے باعث گرین ایریاز تباہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ملک بھر میں آج پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ MD CAT 2025 ہو رہے ہیں۔ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی اور اوجھا کیمپس اور NED یونیورسٹی سمیت سندھ کے 9 شہروں اور 10 مراکز میں یہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ ان میں حیدرآباد، جامشورو، خیرپور، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر بھی شامل ہیں۔ سندھ بھر سے مجموعی طور پر 32,917 امیدوار رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جن میں سے 22,098 طالبات اور 10,819 طلباء امیدوار شامل ہیں۔ MD CAT میں طالبات کی رجسٹریشن دگنی ہے۔ کراچی میں 10,296 امیدوار رجسٹرڈ ہیں، جن میں خواتین کی تعداد مردوں سے 3 گنا زائد ہے۔ کراچی میں NED یونیورسٹی میں 4,003 طلباء اور 1,197 طلباء رجسٹرڈ ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی میں 3,764 طالبات اور 1,332 طلباء امتحان میں حصہ لے رہے ہیں۔ امتحانی مراکز میں بائیو میٹرک سسٹم، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ وائس چانسلر سکھر IBA کے مطابق پیپر میں 15% آسان، 70% درمیانے اور 15% مشکل سطح کے سوالات رکھے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں کشمیر گلوبل موومنٹ KGM نے افریقی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے ساتھ مل کر نیلسن منڈیلا کشمیر افریقہ امن سیمینار کا انعقاد کیا۔
مختلف رہنماؤں نے اپنے خطاب کے دوران کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت، انسانی حقوق کی پامالی کی بھرپور مذمت کی اور عالمی اداروں سے نوٹس دینے کی اپیل کی۔ مندوبین نے کشمیر پر ایک قرارداد منظور کی جس میں آزادی، وقار اور انصاف کے عالمی اصولوں کی توثیق کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے دوسرے اضلاع کی طرح اٹک میں بھی سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے تحت اب اٹک کے داخلی اور خارجی راستوں پر جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ ڈی پی او اٹک سردار محرن خان کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا قیام جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس نظام سے پورے ضلع کی اہم شاہراہوں اور مقامات کی کڑی نگرانی کی جا سکے گی۔ گڈ گورننس کا جو ایک سٹرائکنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کیا جائے، اور اس ضمن میں پنجاب گورنمنٹ جو ہے بڑا تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اب سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت آلریڈی ہمارے ڈسٹرکٹ اٹک میں جو تحصیل اٹک ہے اور تحصیل حسن عبدال، وہاں ہمارے مور دین 250 کیمراز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، اور سارے جو اہم اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں ان پہ کیمراز لگائے گئے ہیں جن کو لائیو ان کی سرویلنس کی جا رہی ہے۔ سالپور نوشہرہ میں منعقدہ 25ویں نیشنل ووشو کنگ فو چیمپئن شپ 2025 پاکستان پولیس کے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 گولڈ، 1 سلور اور 8 برونز میڈلز اپنے نام کیے۔ میڈلز اپنے نام کرنے والوں میں پنجاب پولیس کے کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ پاکستان پولیس کے کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں ملک بھر سے آئے دیگر کھلاڑیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا لوہا منوایا۔ پنجاب پولیس کے لیے یہ کامیابی باعث فخر ہے۔ پولیس ووشو ٹیم کی یہ شاندار کامیابی محکمہ پنجاب پولیس میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا عملی ثبوت ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور۔ جہلم پولیس کے جوان جو 2021 میں تحریک لبیک پاکستان TLP کے احتجاجی مظاہرے میں زخمی ہوئے، ان کے بارے میں تفصیلات مختلف خبری ذرائع میں آتی رہتی ہیں۔ 2021 میں پاکستان بھر میں TLP کے احتجاج نے حکومت اور پولیس فورسز کے درمیان کشیدگی بڑھا دی تھی، خاص طور پر اپریل میں جب TLP نے اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ جہلم سمیت دیگر علاقوں میں پولیس فورسز نے احتجاجیوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، جس دوران کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ان مظاہروں میں پولیس کے ساتھ تصادم کی حالت میں کچھ پولیس افسران کو گولی لگی تھی اور کچھ دیگر طرح کے شدید زخمی ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انسپیکٹر عبداللطیف ہے۔ میں اس وقت SHO تھانہ پنڈ دادل خان تعینات ہوں۔ سال 2021 میں بطور انسپیکٹر SHO تھانہ صدر جہلم تعینات تھا کہ لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کے سلسلہ میں اپنے جوانوں کے ہمراہ، اپنی نفری کے ہمراہ دینا چوک GT روڈ دینا پہ ڈیوٹی کے لیے گئے۔ وہاں پہ TLP تحریک لبیک پاکستان کی جو جماعت ہے ان کے شرپسند عناصر نے GT روڈ کو بلاک کیا ہوا تھا، جس سے آنے جانے والوں کو سخت دقت ہو رہی تھی، جس میں ایمبولینسز تھی، مریض تھے، لوگ ان سے روڈ خالی کروانے کے لیے اور ٹریفک کو چلوانے کے لیے وہاں پہ پولیس نے اپنی ڈیوٹی کی۔ اسی دوران جو پرتشدد ہجوم تھا انہوں نے پولیس پہ پتھراؤ کر دیا اور اپنے مسلح ہو کر ڈنڈوں سے اور دیگر چیزوں سے پولیس کے سامنے مزاحمت کی۔ اس واقعے میں دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ میں بھی بطور انچارج وہاں پہ شدید زخمی ہوا۔ مجھے سر پہ شدید چوٹ آئی اور باقی باڈی پہ بھی۔ میرے اس وقت مطابق میڈیکل رپورٹ سر میں نوزل بون فریکچر اور لیگ جو ہے لوور لیگ وہاں پہ فریکچر ہے، جس کی ٹریٹمنٹ بعد میں کروائی گئی۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے ملک، اپنے عوام اور اپنے ادارے کی خاطر یہ زخم کھائے ہیں۔ یہ زخم میرے حوصلے کی علامت ہے، میری کمزوری نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پنجاب پولیس زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شفیق ہے۔ سال 2021 میں بطور ASI تھانہ چوٹالہ تعینات تھا کہ میری ڈیوٹی لا اینڈ آرڈر کے سلسلہ میں GT چوک دینا لگی ہوئی تھی۔ دوران ڈیوٹی ہمارے اوپر شرپسند عناصر ایک گروہ نے حملہ کیا، جس سے مجھے سر اور ناک پر شدید چوٹیں آئیں۔ میرے ناک کی ہڈی متاثر ہو گئی تھی، جو مجھے آج بھی
उसकी तकलीफ है, सर में भी अक्सर दर्द रहता है। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि दौरान ड्यूटी मुल्क व कौम की और आवाम की खिदमत करते हुए, आवाम के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुझे ये चोटें आई हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं इसी तरह डट कर शर्पसंद अनासर का मुकाबला करूंगा और इंशाअल्लाह कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बाबर शहजाद है। साल 2021 में मैं डीपीओ ऑफिस डीएसपी हेडक्वार्टर के साथ बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर ड्यूटी कर रहा था। उस दौरान एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना था जो कि जीटी चौक दीना में था, जिसमें हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। जो धरना जो है ना वो एहतजाजी मुजाहरा की सूरत में शिद्दत इख्तियार कर गया था। जो दौरान ड्यूटी हम उधर मसरूफ थे अपने साथियों के हमरा, तो हमारे ऊपर शदीद पथराव भी किया गया और हमें जो है वो कुछ चंद लोगों ने पकड़ लिया और हमें डंडे भी मारे और मेरी जैकेट भी और हेलमेट वगैरह भी सारा कुछ टूट गया। जो मेरे सर के ऊपर 3 जख्म आए, टांके लगे और मेरी दाएं हाथ की एक उंगली भी फ्रैक्चर हुई थी। लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि हमने ये ड्यूटी के दौरान अपने फराइज की सरंजामदही के दौरान ये जख्म खाए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बेहतर हैं। तो पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गजा में इसराइल की जानिब से फेंका गया बारूद इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा बन गया। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल की जानिब से लगने वाली पाबंदियों के बायस गजा में हैवी मशीनरी नहीं पहुंच पा रही। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी से लैस 250 गाड़ियों और 1000 टन सीमेंट की ज़रूरत है ताकि पानी की फराहमी और निकास का बंदोबस्त किया जा सके। मीडिया के मुताबिक भारतीय भारी मशीनरी की हामिल सिर्फ 6 गाड़ियां गजा पहुंची हैं। इन गाड़ियों को भी इसराइली यरगमालियों की बाकियात की तलाश पर लगा दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 9000 फ़लस्तीनी अब भी मलबे तले दफन हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। इसराइली जेलों में इस वक्त भी 49 फ़लस्तीनी ख़वातीन कैद हैं, जिनमें 2 कम उम्र लड़कियां भी शामिल हैं। इन ख़वातीन को जेलों और तफ्तीशी मराकिज़ में बदसलूकी और तशद्दुद का सामना है। फ़लस्तीनी ख़वातीन के कौमी दिन के मौके पर जारी बयान में कहा गया कि इसराइली जेलों में कैद 12 फ़लस्तीनी ख़वातीन ऐसी हैं जिन पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। अक्टूबर 2023 के बाद जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की हालत मज़ीद ख़राब हुई है। ख़वातीन कैदियों को रेप की धमकियों, ज़िल्लत आमेज़ सलूक और मारपीट का सामना करना पड़ता है। तुर्की के सूबा बालकसीर में ज़लज़ला, कई इमारतें मुनहदिम। इस्तांबुल, अजमीर समेत कई शहरों में झटके महसूस किए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ साहिली शहर अजमीर से 170 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। आपको बता रहे हैं कि तुर्की के सूबा बालकसीर में ज़लज़ला, कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। इस्तांबुल, अजमीर समेत कई शहरों में झटके महसूस किए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ साहिली शहर अजमीर से 170 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। तुर्की और बरतानिया में दिफाई शोबे में बाहमी ताउन का मुआहदा तय पा गया। बरतानिया ने तुर्की को 20 यूरो फाइटर जेट टाइफोन फरोख्त करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्की के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अंकारा में मुआहदे पर दस्तखत किए। 11 अरब डॉलर के दिफाई मुआहदे को दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन का नया मुआहदा करार दिया जा रहा है। तुर्की और बरतानिया के दरमियान पहली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कायम हो गई है। जमाइका और हेटी की जानिब बढ़ता हुआ तूफान मलेशिया कैटेगरी 5 के तूफान में तब्दील हो चुका है। अमरीकी हुरिकेन सेंटर के मुताबिक जमाइका की जानिब बढ़ने वाले तूफान से बिजली और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल का शदीद खतरा है। मलेशिया तूफान किंगस्टन से 115 मील जनूब मगरिब, जबकि जमाइका से 259 मील जनूब मगरिब में मौजूद है और 5 मील फी घंटा की रफ्तार से मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। जमाइका और हेटी की जानिब बढ़ता हुआ तूफान मलेशिया कैटेगरी 5 के तूफान में तब्दील हो चुका है। तूफान से कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, सैलाबी सूरत हाल का शदीद खतरा है। जनूबी बहरा चीन में 2 मुख्तलिफ हादसात में अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा तबाह हो गए। अमरीकी बहरिया के मुताबिक गिरने वाले सी हॉक का ताल्लुक अमरीकी बहरिया के 73वें हमला आवर स्क्वाड्रन से था। हेलीकॉप्टर मामूल के ऑपरेशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ।
ہیلی کاپٹر کے تینوں اراکین کو بچا لیا گیا۔ دوسرا حادثہ امریکی بحریہ 22 میں حملہ آور اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے F-18 طیارے کو پیش آیا۔ طیارے میں سوار دونوں پائلٹس کو بچا لیا گیا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکی بحریہ کا ہیلی کاپٹر آل راکا طیارہ تباہ سی ہاک ہیلی کاپٹر معمول کے آپریشن کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ امریکی بحریہ ہیلی کاپٹر کے تینوں اراکین کو بچا لیا گیا۔ دوسرا حادثہ F-18 لڑاکا طیارے کو پیش آیا۔ طیارے میں سوار دونوں پائلٹس کو بچا لیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے پھینکا گیا بارود انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ بن گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لگنے والی پابندیوں کے باعث غزہ میں ہیوی مشینری نہیں پہنچ پا رہی۔ ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری سے لیس 250 گاڑیوں اور 1000 ٹن سیمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ پانی کی فراہمی اور نکاس کا بندوبست کیا جا سکے۔ میڈیا کے مطابق بھاری مشینری کی حامل صرف 6 گاڑیاں غزہ پہنچی ہیں۔ ان گاڑیوں کو بھی اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش پر لگا دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 9000 فلسطینی اب بھی ملبے تلے دفن ہیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ASI محمد ابو بکر شہید سال 2021 میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کے پرتشدد مظاہرے پر ڈیوٹی دے رہے تھے کہ پرتشدد ہجوم نے دنگا فساد کرتے ہوئے عام عوام کے املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران ایک لوہے کا ڈنڈا ASI محمد ابو بکر شہید کے سر میں مارا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ASI محمد ابو بکر شہید کے بچے اور دیگر اہل خانہ ان کی عظیم قربانی پر فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رہے اب تک پنجاب پولیس کے 12 اہلکار TLP کے پرتشدد واقعات کے دوران اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں اہلکار شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 11 جوان 2021 میں شہید ہوئے اور انسپکٹر شہزاد نواز 13 اکتوبر 2025 کو شہید ہوئے۔ میں محمد ابو بکر شہید کی صاحبزادی شہیرہ ابو بکر۔ میرے والد صاحب 2021 میں کاموکی میں شہید ہو گئے تھے۔ وہاں پر یہ لبیک والوں نے ان کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ اور ان کو ایک ایسا ڈنڈا جو لوہے کا راڈ تھا وہ ایسے مارا کہ ان کی روح پرواز ہو گئی اور ایسے میں وہ ہمیں اس جہان میں چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے میرے والد بہت یاد آتے ہیں کیونکہ جب 2025 میں دوبارہ سے ایسا معاملہ شروع ہوا لبیک والوں کی طرف سے، ویسے ہی سوچ کر مجھے والد کی بہت یاد آئی کہ شاید کسی بچوں کا باپ یا کسی اہلیہ کا میاں شہید ہو جائے۔ میری درخواست ہے کہ ایسے جتھے سے دور رہیں جو ہمارے ملک کی عوام کا نقصان کرتے ہیں۔ کانسٹیبل محمد افضل شہید سال 2021 میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کے پرتشدد مظاہرے پر ڈیوٹی دے رہے تھے کہ پرتشدد ہجوم نے دنگا فساد کرتے ہوئے عام عوام کے املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران ایک اینٹ کانسٹیبل محمد افضل شہید کے سر میں لگی جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ کانسٹیبل محمد افضل شہید کے بچے اور دیگر اہل خانہ ان کی عظیم قربانی پر فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رہے اب تک پنجاب پولیس کے 12 اہلکار TLP کے پرتشدد واقعات کے دوران اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں اہلکار شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 11 جوان 2021 میں شہید ہوئے اور انسپکٹر شہزاد نواز 13 اکتوبر 2025 کو شہید ہوئے۔ میرا نام محمد واسد ہے، میں شہید کانسٹیبل محمد افضل کا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب کو 2021 میں جو وہ ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی تو اسی دوران ہمیں جب ان کی اطلاع ملی ہے کہ آپ کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی جو شہادت کی وجہ تھی وہ ان کے پروٹیسٹ میں برین میں اینٹ سے وار کیا گیا جس کی وجہ سے ان کا برین ڈیمیج ہو گیا اور پھر اس میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامی شہادت نوش کیا۔ جب ہمیں یہ دوبارہ سے پتہ چلا ہے کہ TLP کے پروٹیسٹ کے متعلق تو ہمارے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس پارٹی سے جتنا ہو سکے دور رہیں اور ہمیں سب نے مل کے اپنی پولیس کی اور اپنی قوم کی اور اپنی فوج کی حفاظت کرنی ہے۔ ڈپٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی انٹرنیشنل کرکٹ سیریز کے فول پروف سیکیورٹی پلان کے حوالے سے پولیس لائن کمپلیکس میں میڈیا بریفنگ۔ تاریخ تک یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں پاکستان کی اور ساؤتھ افریقہ کی ہوں گی اور ون ڈے انٹرنیشنل میچز ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارا یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم آپ کو اپنے ایک چھوٹی سی بریفنگ دے دیں تاکہ شہر میں کیونکہ ان دنوں میں میچز ہو رہے ہوں گے تو اس حوالے سے جو ہم نے تیاریاں کی ہیں اور جو کچھ ہم نے پارکنگ کا اور ٹریفک کے انتظامات ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا دیں گے اور آپ کے توسل سے وہ آگے شہر کے جتنے بھی رہائشی ہیں افراد ان تک پہنچ جائیں تاکہ لوگوں کو یہاں پر میچز دیکھنے میں اور اسٹیڈیم آنے میں کسی قسم کی دشواری یا تکلیف نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہم نے ایک ٹریفک پلان بنایا ہے
وہ آپ کو سی ٹی او صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو ہم آپ کا اس حوالے سے آپ کو اس کی بریفنگ دے دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے یہاں جو ہم نے ٹریفک پلان جو ہم نے مرتب کیا ہے اس کے پیش نظر دو چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو ہم نے سیکیورٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھا ہے, اور سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد جو ہم نے عوام کی جو سہولت ہے اس کو مد نظر رکھا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو پارکنگ کے حوالے سے بریف کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے جھانگور اور اس سے ملکہ لوگ جو علاقے ہیں وہاں سے جو لوگ تشریف لائیں گے میچ دیکھنے کے لیے, ان کو ہم نے جی سی یونیورسٹی کے ساتھ موجود جو توپی گارڈ کا جو گراؤنڈ ہے اس کو ہم نے مختص کیا ہے ان لوگوں کے لیے. وہاں سے وہ لوگ جو جھانگور, سمر آباد یا جو اس سے ملکہ علاقے ہیں وہاں سے جو تشریف لائیں گے تو ان کے لیے توپی گارڈ جو ہے وہ پارک کریں گے, اور وہاں سے شٹل بس سروس کے ذریعے جو ان کو اسٹیڈیم میں پہنچایا جائے گا. اس کے بعد جو ہماری پارکنگ ہے سرگودا روڈ, نشاط آباد, ملت روڈ اور شیرو پورا روڈ سے جو لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے ان کے لیے ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ جو ملک نیزہ بازی گراؤنڈ ہے اس کو ہم نے پارکنگ ڈکلیئر کیا ہے. وہاں پہ وہ گاڑیاں پارک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کو شٹل بس سروس کے ذریعے اسٹیڈیم میں پہنچایا جائے گا. اس کے علاوہ تیسری پارکنگ جو ہے وہ اریگیشن جو ڈپارٹمنٹ ایم اے جینا روڈ کے اوپر اسٹیڈیم جو اپنا اسٹیٹ بینک ہے اس کے سامنے جو آفس ہے وہاں پہ جو لوگ سمندری روڈ سے, جڑا والا روڈ سے یا سکیانہ روڈ سے آئیں گے ان کے لیے ہم نے وہاں پارکنگ کا بندوبست کیا ہے. وہاں گاڑیاں, موٹر سائیکل کو وہاں پارک کریں گے اور اس کے بعد ان کو شٹل بس سروس کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیڈیم لایا جائے گا. اس کے علاوہ دو پارکنگ جو ہے جس طرح پی سی بی کے اور جو ہمارے مہمان ہوں گے, ٹیمز ہیں, ان کے آفیشلز ہیں, ان کی پارکنگ جو ہے وہ ہم نے اسٹیڈیم کے ساتھ جو نصرت پٹیل آڈیٹوریم ہے یا اسٹیڈیم کے بیک گراؤنڈ کے جہاں پہ نیا سی پی او آفس ہے ہمارا اس روڈ کے اوپر جو ہے پارکنگ کا بندوبست کیا ہے. تو وہاں سے وہ چونکہ پیدل ڈسٹینس ہے وہاں سے وہ پیدل اسٹیڈیم میں پہنچ جائیں گے. تو یہ ہمارا ہے ٹریفک پارکنگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ڈائیورشن ہے وہ ہم نے سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے جو میچز کے دن ہیں اس میں جو سرینا روڈ ہے اور جو ہمارا اس میں بلال روڈ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کریں گے, اور اس کے متبادل جو ڈائیورشن روٹس ہم نے وہ ہم وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ہمارے جو آپ کے نیوز چینل ہیں ان کے ذریعے بھی وہ ہم عوام کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو جو ڈائیورشن ہمارے ٹوٹل پوائنٹس جو مختلف روٹ کے اوپر اور میچز کے روٹ کے اوپر تو 40 کے قریب ڈائیورشن پلان ہے, اور اس میں ہم نے عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے متبادل جو روٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم نے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ہے ٹریفک کے حوالے سے پلان. باقی جو آپ مزید جو ہے ایس ایس پی اور جو ہیں اس حوالے سے آپ کو بریف کریں گے, دیگر سیکورٹی انتظامات ہیں اس کا. جی اس پہ اگر آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی ہے سوال تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیڈیم کی کیپیسٹی ہے تقریباً 18 سے 20,000 اور آپ نے 3 پوائنٹس بنائے ہیں, تو اندازاً آپ کے پاس کتنی بسیں ہوں گی؟ اگر ان کو تقسیم کر لیا جائے تو 6 سے 6,500 لوگ ایک جگہ سے اسٹیڈیم تک آپ لے کے جائیں گے, تو کتنی بسیں ہیں جہاں پر آپ ان کو؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں کیپیسٹی جو ہے وہ 14,000 ہے, 14,000 کیپیسٹی ہے. اور جیسے آپ کو سٹی صاحب نے بتایا ہے کہ 3 پوائنٹس ہوں گے جہاں سے لوگ اپنی بسوں میں جو ہے وہ ٹریول کر کے آئیں گے. اور ان کا جو پہلا پوائنٹ ہوگا, فار ایگزامپل اگر آپ دھوبی گھاٹ پہ آئے ہیں یا آپ یونیورسٹی آف ایگریکلچر پہ آتے ہیں
تو وہاں پہ ہمارا اندر کیمپ لگا ہوگا اور وہاں پہ PCB کے نمائندے بھی ہوں گے, اور جس کے پاس ٹکٹ ہوگی اسی کو یعنی وہ بس میں سوار ہوگا, اور بس جو ہے اس کو DPS سے یا ستارہ ٹاور چوک تک وہ لے کر آئے گی, اور وہاں سے اس کی 2 دفعہ چیکنگ ہوگی, اور پھر آپ کو پتہ ہے وہاں سے آپ لیفٹ ہو جائیں تو آپ اگر ستارہ ٹاور چوک پہ ہیں تو سیدھا آپ اسٹیڈیم میں داخل ہو جائیں گے. اگر DPS تک آپ آ جاتے ہیں تو 500 میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں سے آپ ٹریول کر کے سیدھا وہاں سے آپ اسٹیڈیم کی طرف چلے جائیں گے. اور اس میں جو ہمارے پاس بسوں کی تعداد ہے وہ کافی جو ہے وہ یعنی سفیشینٹ ہے, اور ہم نے ہر پارکنگ کے اوپر تقریباً 30 سے 35 بسوں کا ریکویسٹ کی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ وہ ہمیں فراہم کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں, اور اگر وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی پارکنگ تک آ جاتے ہیں تو وہاں سے 500 سے 700 میٹر سے زیادہ اسٹیڈیم نہیں ہے, تو اگر وہ وہاں سے آ کے پیدل بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں جا کے میچ دیکھ سکتے ہیں. سر یہ فیصلہ آباد میں جو میچ انٹرنیشنل ہونے جا رہا ہے یہ عرصے بعد ہے, تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیا صرف ضلع پولیس اس میں ڈیوٹی سر انجام دے گی, یا اس میں کوئی آرمی یا رینجرز کو بھی آپ نے کوئی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی ٹیمیں بھی یہاں تعینات ہوں؟ جی, جیسے آپ نے کہا اور میں نے آپ کو بالکل ہی آغاز میں بتا دیا تھا کہ 17 سال بعد یہ میچز ہو رہے ہیں, اور اس میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے اپنی بھرپور تیاریاں کی ہوئی ہیں, اور باقی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں جو ہے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گی. بنیادی طور پر جو ہے وہ پنجاب پولیس, فیصل آباد پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, اور ہم ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ان میچز کو کامیاب بنائیں گے. سر یہ جب میچ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اسکور بڑی اچھی ہوتی ہے, اس کے بعد جب میچ آپ تنظیم کے پاس ہوتا ہے تو اسپورٹنگ لیب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ صحافی حضرات کے لیے بھی جب ہم جاتے ہیں کوریج کے لیے تو ہمیں بھی درپیش مسائل ہوتے ہیں. اس طرح پچھلے میچوں میں ہم نے کور کیا تھا, وہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, اس حوالے سے بھی وہ دیکھیں وہ آپ PCB کے ساتھ اپنا ٹائی اپ کر لیں جو آپ کا ادارہ ہے, اور جو PCB جن صحافیوں کو اس حوالے سے یعنی کوآرڈینیٹ کر کے اجازت دے گا تو پھر ان کو ظاہری بات ہے ہم سہولت فراہم کریں گے. جی, سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا آپ نے انتظامات ایسے کیے ہیں کہ دونوں ٹیموں جو ہے وہ محفوظ طریقے سے ان کی آنے اور جانے کا انتظام؟ جی, ہمارے پیش نظر سب سے جو اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ ٹیموں کی سیکیورٹی ہے, اور اس حوالے سے ہم نے تقریباً 5,500 سے زیادہ نفری جو ہے وہ ٹیموں کی سیکیورٹی, روٹ کے لیے, اسٹیڈیم کے لیے, اور جو وہاں پہ اسپیکٹیٹرز آئیں گے ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر یعنی وہاں پہ اس کو ڈپلوائے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مختلف جو وفاقی اداروں کی ایجنسیاں ہیں اور وفاقی سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارا شانہ بشانہ اس کام میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. گاڑیاں بولٹ یا بم پروف ہو سکتی ہیں؟ جی, وہ ایک ان کا ایک پراپر پریکٹس اور پروسیجر ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, وہ جو سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر ان کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے. سر یہ ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس سے پہلے کچھ دن پہلے CM کا وزٹ ہوا, اس وقت یہ ہوا کہ سارا دن ٹریفک جام رہی, اس وقت ٹریفک میں کوئی میکینزم نہیں تھا, اور ایون کہ ایمبولینسز کو بھی ادھر ادھر گھما کے جانا پڑا. یہ جو ریڈ زون کا ایریا قرار دیا گیا تھا, ادھر ٹریفک کا بہت نام گرم بنا تھا. کیا میچز میں بھی یہی صورتحال چلے گی, ایمبولینس پھنسی رہیں گی, یا لوگوں کو دشواری کا سامنا بنے گا, یا پھر وہ ادھر ہی جو علاقہ ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں, آپ کو ہم نے سیکیورٹی پلان بھی بتا دیا ہے, آپ کو ہم نے ٹریفک پلان بھی بتا دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر پیش نظر یہ ہے کہ جو ٹیموں کی سیکیورٹی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارا ٹریفک جو ہے وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. کچھ سڑکیں ہمیں بند کرنی پڑیں گی اور وہ ضروری ہے بند کرنا, جس طرح آپ کو CTO صاحب نے بتایا ہے, تو وہ بند ہوں گی. اس کے علاوہ باقی جو ہمارا ٹریفک کا نظام جو ہے وہ انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگا. جی ہاں, بالکل کی ہے. ہر انکلوجر میں ہماری باہر بھی اور اندر بھی 10 جو ہیں وہ خواتین جو پولیس اہلکار ہیں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گی. کچھ انکلوجر ایسے ہیں جو کہ مختصی خواتین کے لیے, وہ PCB سے آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ انفارمیشن لینی پڑے گی, تو وہاں پہ ہمارا سٹاف موجود ہوگا اس حوالے سے.
وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر بھی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا توانائی، تجارت اور نئے منصوبوں پر بھی غور۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر پیغام سامنے آ گیا۔ کہا، آج ریاض میں اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملنا بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون اور شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کی ذاتی دلچسپی اور مستقل حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا روز بھی مشکلات کا شکار۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں، تاہم افغان طالبان کا وفد پاکستانی مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستانی وفد کا موقف بدستور، منطقی، مضبوط اور امن کے لیے ناگزیر ہے۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ دلچسپ طور پر افغان طالبان کا وفد خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان مطالبات کو ماننا درست ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ افغان طالبان کے وفد کو کابل سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا وفد بار بار کابل انتظامیہ سے رابطہ کر کے انہی کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، تاہم کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا، جس سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد نے بارہا یہ نکتہ واضح کیا ہے کہ ان مطالبات کو تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے، جبکہ میزبان ممالک نے بھی افغان وفد کو یہ بات سمجھائی ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان پاکستان کے مطالبات پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبات جائز ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دورہ اردن میں شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی۔ شاہ عبداللہ دوم نے پاکستان سے دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار کو بھی سراہا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اردن کا سرکاری دورہ، اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شاہ عبداللہ نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے اردنی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف سے بھی ملاقات کی، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جنرل ہیڈ کوارٹرز امان آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور اردن کی مسلح افواج کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ میجر جنرل یوسف احمد الحنیفی نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف آج تحریک عدم اعتماد جمع کروائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے قائد ایوان کے لیے تاحال کسی امیدوار کا حتمی نام سامنے نہیں آیا، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انتخاب کے بعد مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ تحریک انصاف کے 4 ارکان اپوزیشن میں ہیں، جبکہ فارورڈ بلاک کے 10 ارکان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 27 ہو چکی ہے، جو سادہ اکثریت کے لیے درکار تعداد بھی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس 9 اور وزیر اعظم انوار الحق کے کیمپ میں 10 ارکان موجود ہیں۔ جموں و کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے پاس ایک نشست ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انوار الحق کے کیمپ سے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ مل سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں آئندہ چند گھنٹے نہایت اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کی اسلام آباد پولیس کے وفات پانے والے SP عدیل اکبر کی رہائش گاہ کاموں کی آمد۔ محسن نقوی کی عدیل اکبر کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی، دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا کہ SP عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کا اثاثہ تھے۔ SP عدیل اکبر انتہائی قابل اور فرض شناسی آفیسر تھے۔ SP عدیل اکبر کی ناگہانی موت سے دلی صدمہ ہوا۔ دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد پولیس کی DIG عتیق طاہر، DIG
जवाद तारिक और DIG वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का फैसला। कहा, आज अवाम का इंतहाई देरीना मुतालबा पूरा हुआ। अवाम का मुतालबा था गैस कनेक्शन का इजरा किया जाए। आज घरेलू सार्फिन के लिए मयारी ईंधन RLNG कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज था। PDM हुकूमत के दौरान गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इकदाम किए गए। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2013 में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से ज़ायद था। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। मौसर हिकमत अमली से तवानाई बहरान पर काबू पाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती निज़ाम की बेहतरी पर तमाम जजेस और इदारों को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ज़िली अदलिया की कारकर्दगी को सराहा। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में इस्लाहात इदारा जाती ताउन का नतीजा है। इस्लाहात एक नए दौर का आगाज़ है। इस्लाहात का मकसद बर वक्त शफाफ और अवाम दोस्त इंसाफ यकीनी बनाना है। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के नफाज से डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ। अदालती कारकर्दगी की निगरानी के लिए जुडिशियल डैशबोर्ड का इजरा हुआ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं। काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ब्रांच में बेहतरी ला रहे हैं। करक में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। विफाक से वसाइल न मिलने का शिकवा करते हुए कहा कि हक न मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह ताला मजबूत बनाएंगे। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे। पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं जो 40 आ चुकी हैं और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं। अगर आपकी नीयत अवाम की खिदमत है, अगर आपकी नीयत में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस है, गुड गवर्नेंस के लिए एक जामा प्लान है, तो एक बच्चा भी डिलीवर कर पाएगा। फिर तो मैं 36 साल का हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का फैसला। कहा, आज अवाम का इंतहाई देरीना मुतालबा पूरा हुआ। अवाम का मुतालबा था गैस कनेक्शन का इजरा किया जाए। आज घरेलू सार्फिन के लिए मयारी ईंधन RLNG कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज था। PDM हुकूमत के दौरान गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इकदाम किए गए। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 2013 में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से ज़ायद था। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। मौसर हिकमत अमली से तवानाई बहरान पर काबू पाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अदालती निज़ाम की बेहतरी पर तमाम जजेस और इदारों को खिराज तहसीन। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ज़िली अदलिया की कारकर्दगी को सराहा। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में इस्लाहात इदारा जाती ताउन का नतीजा है। इस्लाहात एक नए दौर का आगाज़ है। इस्लाहात का मकसद बर वक्त शफाफ और अवाम दोस्त इंसाफ यकीनी बनाना है। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के नफाज से डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ। अदालती कारकर्दगी की निगरानी के लिए जुडिशियल डैशबोर्ड का इजरा हुआ।